अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सबिला ख़ान की तरफ से आप सब देख रहे हैं वाक़ियातुल अंबियात अलैहिस्सलाम। आज हम एक ऐसे पैगंबर की आपसे बात करेंगे कि जिनको मछली ने जो है पूरे का पूरा जो है निगल लिया था, और उनके अंदर एक, आपको पता है कि मछली या कोई भी जानदार कोई जानवर आपको खा ले तो आपकी तो पूरी हड्डी पसली एक और आप तो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मिरेकल इनके साथ हुआ कि उनके अंदर वो मछली के अंदर ज़िंदा भी रहे, और उसके बाद उनको जिंदा सलामत वो निगले भी गए, उगले भी गए, निगले भी गए और उगले भी गए, और किस तरह से उनको नया जीवन मिला, नई चीज़ हुई। ये कैसा अजीब व गरीब मौजूद जो आज तक इतिहास में, हिस्ट्री में कभी कहीं नहीं मिलता। आज हम उसी वाक़े को आपके सामने बताएंगे। तो आज का जो ये वाक़या है, ये है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, जिन्हें साहब हॉक और हदीद भी कहते हैं। इन दो लक़ब के नाम से ये इसी वजह से मशहूर हैं। तो आज हम आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बता दें, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में। तो कहा जाता है ये हज़रत जो हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद में से हैं, और मत्ता जो थे इनके फादर थे, और उनके जो बेटे थे ये जो हैं ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें नैनवा के शहर में अल्लाह ताला ने जो था ये भेजा, अपने जहाँ पे बुत परस्ती, जहाँ पे जुल्म और बर्बरियत जो थी ये आम हो चुकी थी। लोग जो थे वो एक अल्लाह को नहीं बल्कि बुत परस्ती को ज़्यादा फोकियत देते थे, और वहीं जो थे ये अल्लाह ताला ने इनको इसी जगह पे जो है भेजा, और उनको हिदायत देने के लिए भेजा कि वो अल्लाह की वादानियत और अल्लाह की तकवा और तौहीद को जो है इन तक पहुँचाने। चुके यहाँ पे तकवा और तौहीद की बहुत ज़्यादा कमी पेशी थी। तो हुआ ये कि क्या कहा जाता है 28 साल एक जगह पे, एक जगह है 30 साल, और तो दोनों में से कौन सही है ये पता नहीं, लेकिन लगभग इसी वक्त में नबूवत जो है यूनुस अलैहिस्सलाम के जो है हिस्से में आती है, और अल्लाह ताला के फजल व करम से ये जो है यहाँ पे नैनवा में ये आते हैं, और ये यहाँ पे लोगों को तबलीग करते हैं। कहा जाता है इनके ज़्यादा से ज़्यादा दो दोस्त जी, दो लोग जो हैं वो इनके फॉलोअर बन पाए। पूरे 33 साल इन्होंने यहाँ पे जो है खिदमत की, अल्लाह ताला का, इस्लाम का जो है तौहीद और तकवे का जो है पैगाम दिया। और लेकिन लोग जो थे वो इनके तौहीद और तकवे के ख़िलाफ़ थे। इन्हें दावत जब ये देते थे, इन्हें तकलीफ़ देते, इन्हें ताना देते थे, इन्हें तकलीफ़ देते थे, इन्हें बहुत ज़्यादा तंग करते, यानी इनका जीना महाल किया हुआ था। ये इतने थक गए, बल्कि एक वक्त इतने टूट गए, लेकिन इन्होंने अल्लाह ताला से इन्होंने अल्लाह का रास्ता के बारे में बयान करना नहीं छोड़ा। फिर इन्होंने इनको ये हुआ कि इनको वहाँ की कौम के, वहाँ के लोग, वहाँ के बादशाह सब ने कहा कि आप यहाँ से निकल जाए वरना हम आपको मार देंगे। तो बहुत ही रोते, बहुत ही दिल बर्दाश्त होकर, बहुत ही दिल के जैसे कहते हैं ना टुकड़े हो जाते हैं, दिल टूट जाता है, दिल ख़त्म हो जाता है एक चीज़ से कि मैं इतनी मेहनत करूँ, इतनी कोशिश करूँ, लेकिन मेरा ये काम नहीं बन रहा। मैं जो पैगाम देना चाहूँ, मैं तो अपनी नहीं इनकी बेहतरी के लिए करना, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो कहा जाता है यूनुस इस्लाम के मुंह से एक बददुआ निकली, और वो बददुआ जो थी वो थी उस पूरे इलाके की, यानी कि ये नैनवा के इलाके की के ख़ात्मे की। और ये बददुआ देते हुए वो वहाँ से कूच कर, जब वो कूच कर रहे थे तो वहाँ के लोग जानते थे कि सादिक हैं। इनका एक और लक़ब जो है वो सादिक है, और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का। तो उनका नैनवा के लोग जो थे आपस में मिले। इनका ख्याल ये था कि अगर तो ये रात को रुकते हैं यूनुस अलैहिस्सलाम तो यहाँ पे जो है अज़ाब इलाही नहीं आएगा, लेकिन अगर ये चले जाते हैं तो अज़ाब इलाही आएगा। तो कहा जाता है जैसे ही यूनुस अलैहिस्सलाम थोड़ा सा रास्ता पार करके यहाँ से गए तो वहाँ पे अचानक से जो है ये अज़ाब आने लग गया, और वहाँ पे जो है धुएँ और आतिश और जो है सर मुंडलाने लगी, और पूरे का पूरा जो इन्वायरमेंट ही, पूरा का पूरा जो है सिस्टम जो था ये बन गया था अज़ाब वाला। तो उसी वक्त ही कहा जाता है कि ये सफ़र में आगे निकल गए, तो पीछे जो है उन लोगों ने, कहा जाता है वो भी निकलना शुरू किया, और वो जो थे वो 1 लाख से बड़ी आबादी थी, और उन्होंने तौबा और इस्तिग़फ़ार किया। कहा जाता है कि बुत परस्ती का जो इनके बादशाह हैं, अज़ाब के इलाही को देख के इन्होंने बुत परस्ती का रास्ता छोड़ के अल्लाह की वहदानियत को तब तक अपना दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो निकल चुके थे। अब वो जो है कश्ती एक जगह जाते हैं जहाँ पे एक कश्ती जाने वाली होती है, और वहाँ पे जो लोग होते हैं उसके सफ़र में जो है आगे निकल रहे होते हैं, तो ये भी उस कश्ती में बैठ जाते हैं, और वो कश्ती चलने लग जाती है। होता ये है कि वो कश्ती जा रही है, लेकिन बीच में जो है समंदर है, गहरा समंदर है, और गहरे समंदर में अचानक से कहा जाता है तूफ़ान आता है। तूफ़ान जब आते हैं, वहाँ के लोग जो होते हैं, वहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं मिस्टीरियस, यानी उनके अपने रिलीजन, अपने बिलीव्स होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे रिलीजन में, जो भी उनका रिलीजन है,
ٹوٹا پھوٹا جو بھی ان کی سوچ ہوتی ہے وہ اس میں بلیو کرتے کہ جو اللہ تعالیٰ یا جو اپنے حاکم کا کہنا نہیں مانتا، یعنی کہ جو غلام اسے اس کو بتائے بنا جو نکل آتا ہے، وہ جو ہے ہماری نام اس بورڈ پہ موجود ہے۔ لیکن جیسے ہی تو حضرت جو یونس اسلام ہے، یہ خود ہی کھڑے ہوتے کہتے ہیں میں ہی وہ آدمی ہوں جو کہ اپنے آقا کو چھوڑ کے آیا ہوا ہے، میں وہی غلام ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے غلام، آپ اتنا سچ کیسے بولتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ان کے بھی دل میں ہوتا ہے کہ اتنی خطرناک رات کا وقت ہے، گہرا سمندر ہے، ایک بندہ ہے اس پہ جو ہے جو ہماری جو یہ اتنی بڑی جو شپ ہے یہ ہل رہی ہے، اس ڈگمگا رہی ہے، تو اس کیا کیا جائے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ اچانک سے اللہ تعالیٰ جو ہے انہی کے لوگوں کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ تم نا یہ پرچی ڈالو اور نام دیکھو کہ 3 بار دیکھو کیا کسی اور کا آتا ہے یا یونس اسلام کا آتا ہے۔ اگر یونس اسلام کا آ جاتا ہے تو ان کو سمندر میں پھینک دو تو یوں آپ کی کشتی بچ جائے گی، ورنہ یہ نہیں بچے گی۔ تو وہ کیا ہوتا ہے 3 بار جو ہے اس کا پرچی ڈالتے ہیں، تو تینوں بار جو ہے قرآن دازی کرتے ہیں، تو تینوں بار جو ہے حضرت یونس اسلام کا نام آتا ہے۔ جیسے حضرت یونس اسلام کا نام آتا ہے وہ ڈٹے دل سے کہتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں یونس اسلام نے خود، یا پھر ڈٹے دل سے ان کو جو ہے یہ سمندر میں جیسے پھینکتے تو کہا جاتا ہے ایک بہت بڑی مچھلی آتی ہے جو کہ قریب تھا کہ وہ جکڑ میں لے لیتی اس جو ہے سمندر کو، تو کہا جاتا ہے پوری کی پوری مچھلی جو ہے حضرت یونس اسلام کو اگل لیتی ہے، نگل لیتی ہے اپنے منہ کے اندر، سوالو جیسے کہتے ہیں کر لیتی ہے۔ جیسے وہ اس طرح نگلتی ہے تو وہ مچھلی جو ہے یونس اسلام کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل ہی اس کے اندر موجود تھے، لیکن اللہ کی قدرت، اللہ کہتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے اس مچھلی کو کیسے یہ سوالو تو کر لینا، نگل تو لینا، لیکن اس کو اپنے اندر رکھ لینا، لیکن اسے چبا کے اس کی خوراک مت بننا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ خوراک نہیں بنتے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو کہ فضل سے اللہ تعالیٰ کے پیٹ کے اندر وہ ایک مطلب سمجھ لیں ایک قبر کے اندر جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں، جو کہ پیٹ ایک قبر ہے آپ کو پتہ ہے، اور اس میں وہ یہ ایک معجزہ ہوتا ہے جو یونس اسلام پہ ہوتا ہے، آج تک ایسا معجزہ کسی پہ بھی نہیں ہوا، اور وہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے ورد کرتے ہیں، اور ان کا جو ورد ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، جس میں لا انتا سبحانکا انتا انی کنتم، لا انتا سبحانکا الا سبحانکا انی کنتم من الظالمین، یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو تھا ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اور میں نے بہت زبردست اللہ تعالیٰ ہی جو ہے میری بخشش فرمانے والا ہے۔ تو اس سے جو ہے جو لوگ بھی پڑھتے ہیں، جو لوگ بھی اس کو ورد کرتے ہیں تو ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی توبہ کو اور استغفار کو جو ہے قبول فرماتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے ان کی مشکلات کو حل کرتا ہے۔ لیکن جب بھی وہ کہتے ہیں ورد کافی عرصہ کرتے رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو تھا مچھلی کے جو ہے یہ ایک ساحل پہ اللہ کے حکم سے جو ہے انہیں اگل دیا۔ جیسے ہی انہیں اگلا تو اوپر سے کہتے ہیں ایک درخت جو ہے یہ آیا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ جو ہے ساتھ ہی جو ہے ایک یہ کدو کی بیل بھی آ گئی، اسی درخت پہ اگ گئی، اور کدو کی بیل نے جو تھا اس کے جو پتہ ہے اس نے جو حضرت یونس اسلام کو جو ہے سایہ دے دیا، اور حضرت یونس اسلام کا ایسا حال تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ ایک چڑیا کا جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جسم پہ بال نہیں ہے، تو بالکل ویسے ان کے بال مچھلی کے اندر کوئی ایسی کیمیکل ہوگا، کوئی ایسی چیز ہوگی، بال ختم ہو چکے تھے حضرت یونس اسلام کا، کمزور تھے، ایسی بات ہے، خوراک نہیں ملتی، کھانا نہیں تھا، تو وہ بالکل ختم ہو چکے تھے۔ بس جو یہاں پہ جو کھانا تھا اس جگہ پہ اس ساحل پہ وہ ان کا یہ کدو ہی کی بیل کے اندر سے ہی انہوں نے اپنی خوراک پوری کی۔ کہتے ہیں کہ پھر کدو کے جو بیل تھی، کہتے ہیں درخت اللہ تعالیٰ کے حکم سے درخت جو ہے وہ وہاں سے ٹوٹ گیا، یا اس کو دیمک کھا گئی، تو اس کے بعد جو ہے یہ ان کا سایہ ختم ہو گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس پہ بڑے دکھی ہوئے، ناراض ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے وحی نازل فرمائی اور کہا، یونس اسلام کو مخاطب ہو کے کہا کہ تم جو کر رہے ہو، تم نے جو اپنی یعنی کہ نینوا کے لوگوں کو جو چھوڑ کے تم ادھر آئے، تم نے یہ ایک بہت بڑا ظلم کیا، ایک بہت بڑا ایک جابر کام کیا، کیونکہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ اپنی بستی کو کبھی بدوا نہیں دیتا، یہ اس کی فطرت میں ہوتا ہے، اور وہاں تک اینڈ تک وہاں پہ
تبلیغ کرتا ہے چونکہ میں ہی زندگی موت دینے والا ہوں اور میں ہی یہ کرنے والا ہوں، تو تمہیں ہار نہیں ماننی چاہیے تھی۔ اور آج چونکہ وہ جو ظالم جابر لوگ تھے ان میں مرد، ان میں بوڑھی عورتیں، بچے بھی تھے، اور وہاں پہ جانور درند پرند بھی تھے، تو میں ان سب کو تباہ نہیں کر سکتا تھا صرف یہ ایک تمہاری اس بدعا کی وجہ سے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہے اس کے بعد جو ہے توبہ استغفار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کے پھر عذاب کو ختم کر دیا کیونکہ وہ ایمان لے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام واپس جو ہے نینوا گئے، وہاں انہوں نے دعوت تبلیغ کو اور ہر چیز کو توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے پھر سے دعوت کا کام کیا، اور اس کے بعد جو ہے یونس علیہ السلام جو ہے ان کی کہتے ہیں نینوا میں ہی وفات ہو گئی، اور یا پھر ان کی کہا جاتا ہے کہ ان کی جو ہے یہ فلسطین ہے، ادھر کہیں ان کی جو ہے یہ قبر مبارک، قبر اٹھر ہے، تو یہی آج ان کی، تو یہ ان کی تھی حضرت یونس السلام کا واقعہ، ایک عجیب و غریب سا جو واقعہ، ایک یونیک سا واقعہ، ایک ایسا معجزہ جو آج سے پہلے آپ نے نہ کسی کو دیکھا نہ کبھی سنا ہوگا، لیکن اس میں جو سبق آموز جو ہم اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ کہ وہ قوم جو کہ کہا جاتا ہے جن پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا اور وہ اس وقت توبہ کرے تو اللہ قبول نہیں فرماتا، لیکن ان کے لیے اسپیشلٹی یہ تھی حضرت یونس السلام کی قوم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ اس وقت بھی قبول فرما دی چونکہ وہ اللہ کے قریب آ گئے اور انہوں نے جو ہے ساتھ دیا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ہم سب کے لیے ایک مشرِ راہ ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ حضرت یونس اسلام کی جو یہ واقعہ ہے کہ مچھلی کے اندر کہ ایک ہاتھ کے اندر بھی بندہ جو ہے زندہ رہ سکتے، اسی کے بعد انسان نے سب میرین جیسی چیز ایجاد کیا۔ آج ہمارے پاس سب میرینز ہیں، آپ کو پتہ سمندر کے اندر سب میرین بالکل مچھلی، بڑی مچھلی کی طرح ہوتی ہے، ویل کی طرح ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے مچھلی کے اندر انسان زندہ رہ سکتے ہیں اور اپنا جو ہے سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ پورا کر سکتے ہیں۔ اسی کی یہاں جو ہمیں ایک چیز جو ہے ایک ماڈرن نظر آتی ہے جو حضرت یونس السلام سے کہیں نہ کہیں انسپائر ہو کے لی گئی ہے۔ تو یہ اس واقعہ ہے، اور اس واقعے سے آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ کیا پیغمبر ہو کیا کوئی بھی ہو، اسے اللہ تعالیٰ سے امید نہیں ہارنی چاہیے۔ اگر آپ کے گھر والے یا کوئی بھی یا کوئی محبت آپ کسی سے کریں، کہیں پڑھائی کریں گے، جاب میں آپ کو نوکری کے لیے آپ ایفرٹ کریں، کہیں آپ کنٹینیوس ایفرٹ کرتے رہیں، آپ محنت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور صلہ دے گا۔ سلے کے اندر آپ بدعا یا ان لوگوں کو جو ہے اللہ کے اوپر چھوڑ کے مت آئے، آپ اینڈ تک محنت کریں، اللہ تعالیٰ ضرور اس کا رزلٹ دے گا۔ ورنہ جو ہے اگر آپ کی ہار ہوگی، ایک آپ کی اور ایک ذہنی ہار ہوتی ہے، جسمانی ایک روحانی ہار ہوتی ہے، تو آپ نے ہار نہیں ماننی۔ یہی جو فیصلہ ہے اس حضرت یونس اسلام میں یہ ہے کہ آپ کی ہار ماننے، اگر آپ نے ہار مانی تو اللہ تعالیٰ آپ پہ کوئی ایسا عذاب ڈالے گا چونکہ وہ آپ کو انہوں نے کچھ آپ کو طاقت دی تو آپ کو ہدایت دی ہے، ورنہ تعالیٰ ان کو نہ ہدایت دی، یعنی ہدایت والا جو ہوتا ہے اس پہ ڈبل چیک ہوتا ہے۔ اس ڈبل چیک کی عزت کریں، اس کی رسپیکٹ کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو یہ میرا آج کا جو تھا حضرت یونس اسلام کا جو تھا آپ کے اوپر جو آپ کو ایک مشرِ راہ پہ آنے کے لیے یہ ایک جو تھا ہم نے آپ کے لیے ایک ان کو واقعہ سنا حضرت یونس اسلام کو۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے بہت اچھا ہو۔ آپ کو کس طرح کا اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ دیجیے، رائے دیجیے، ہمیں آپ کے رائے کا انتظار ہے۔ میرے چینل محمد صفی اللہ خان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا ضرور بٹن پریس کرنا، جو کہ یہ ہماری جو تھا ایپیسوڈ جو ہے یہ آج جو ہے 20ویں نشست تھی۔ امید کرتا ہوں یہ نشست آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، آپ کو کیسے لگی ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ تو اللہ حافظ، بھی امان اللہ، پھر ملتے کسی نئے ویڈیو پہ آپ کے ساتھ۔